बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाजिर खिदमत है। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। इसके जो हालात हैं वो आपके सामने हैं और पिछले 48 घंटे से जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है। आज सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि इमरान ख़ान की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तारी थी वो गैर क़ानूनी थी, लेकिन इमरान ख़ान कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे और साथ ही साथ जब तक वो पुलिस लाइंस में, इस्लामाबाद की पुलिस लाइंस के बंगले में ही क़याम पज़ीर रहेंगे। इमरान ख़ान जब आज अदालत में पेश हुए तो अदालत में उन्होंने कहा कि मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा किया गया, ऐसा तो कोई क्रिमिनल्स के साथ भी नहीं करता। मेरे सर पर डंडे बरसाए गए। मेरे गिरफ़्तार होने के बाद मुल्क में क्या कुछ होता रहा मुझे इसका नहीं पता है। यहाँ तक कि वहाँ जो लोग, हमारे जो साथी रिपोर्टर्स, एंकर्स वहाँ मौजूद थे, उन्होंने ये बताया कि इमरान ख़ान को जब इस बात का बताया गया कि असद उमर को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है तो वो अपनी कुर्सी से थोड़ा उठे भी और बड़ी हैरत का उन्होंने इजहार किया। जो उनको बताया जाता रहा कि फ़लाँ शख्स को गिरफ़्तार कर लिया गया, फ़लाँ को गिरफ़्तार कर लिया गया, तो इमरान ख़ान ने हैरत का इजहार किया और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मुल्क में इतना इंतशार हो रहा है। फिर इमरान ख़ान को ये भी बताया गया कि आपके इस गिरफ़्तारी के बाद जो हंगामे हुए हैं, जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसमें शहरी जाँ बहक भी हुए हैं। और फिर इमरान ख़ान को ये भी बताया गया कि आपके जो कारकुनान हैं या आपके चाहने वाले हैं, उनकी जानिब से तोड़ फोड़ की गई है, जलाओ घेराव किया गया है। और साथ ही साथ इमरान ख़ान को ये भी बताया गया कि जो फ़ौज की इमलाक हैं उनको नुकसान पहुँचा है। फ़ौज की इमलाक पे जो है वो धावा बोला गया है, बलवा बोला गया है। जो कोर कमांडर का घर है लाहौर में, उससे मुतालिक बताया गया, GHQ से मुतालिक बताया गया। तो इमरान ख़ान इन सब बातों पे हैरान हुए। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा गुड टू सी यू हियर। इस बात को लेकर मरीम नवाज़ साहिबा ने अपना रिएक्शन भी दिया है। और फिर अदालत ये भी कहा उन्होंने कि चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि अदालत की ये ख्वाहिश है कि आप अपने कारकुनान से कहें कि वो पुरअमन रहें और ये जो तोड़ फोड़ हुई है इस वाक़े की मजम्मत करें आप। बहरहाल इमरान ख़ान ने इस वाक़े की मजम्मत तो नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने कारकुनान से ये कहा कि आप पुरअमन रहें। अब गुड टू सी यू हियर जो है, इस मामले को लेकर ख़ासा भौंचाल बपा है। जो मरीम नवाज़ साहिबा भी बात कर रही हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक पहले से जो बयानिया बनाया गया है या जो परसेप्शन है, उसमें जो मुअज़्ज़िज़ अदलिया है उस पर ये इल्ज़ाम लगता है कि उसका टिल्ट इमरान ख़ान की जानिब है। लेकिन अब ज़ाहिर है ये सियासी जंग है। सियासी जंग में बयानिए तो होंगे, तनकीद तो होगी, बात को पॉइंट आउट तो किया जाएगा। लेकिन साकिब निसार साहब के दौर में मुझे याद है कि कोर्ट रूम नंबर 1 में वो ज़माना भी जो अदालती एक्टिविटीज़ थी, क्योंकि वो ज़माना था जब पानामा के केसेस चल रहे थे, नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली के मामलात थे और इस तरह की और बहुत से जो नुमायाँ केसेस थे वो चल रहे थे। तो हमने उस वक्त साकिब निसार साहब को भी ये कहते हुए सुना कि जब कोई सीनियर वकील आता था, मिसाल के तौर पे एतजाज़ हसन साहब एक बार आए तो उन्होंने कहा जी आप हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम आपकी कदर करते हैं। तो ये है कि जजेस उमूमी तौर पर ये कर्टियस वर्ड्स इस्तेमाल कर देते हैं। बहरहाल मौजूदा हालात में गुड टू सी यू हियर जो हैं, अगर उसमें एहतियात बरत ली जाती तो शायद ये मौका ना मिलता मरीम नवाज़ साहिबा को। लेकिन ये कोई अनहोनी बात नहीं है या अचंभे की बात नहीं है। लेकिन मेरे लिए जो अनहोनी बात है वो ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होता रहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह परसों इमरान ख़ान की जो गिरफ़्तारी का हुक्म था उसको कानूनी करार दिया, लेकिन उनकी गिरफ़्तारी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुई, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस तरह बरहम हुए और जज्बाती हुए, और फिर आज जिस तरह ख्वाहिश की बात की गई कि अदालत की ये ख्वाहिश है कि आप मजम्मत करें, तो हमने जो सीखा या हमने जितना कवर किया, रिपोर्ट किया या पढ़ा या देखते हैं, उससे हमें तो यही बताया गया कि अदालतें ख्वाहिश का या जज्बात का इज़हार नहीं करती, अदालतों ने तो बाय बुक चलना होता है। लेकिन पाकिस्तान में तो एक अलमिया और भी है कि यहाँ पे इन प्रिंसिपल जो बातें लिखी हैं उनको नहीं माना जाता। यहाँ पे बाय बुक अपने अपने मकसद के तहत जो किताब है आइन की, उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ हालात थे। बहरहाल जो फ़ैसला आया वो अब आप सबके सामने है। अगर मैं उस फ़ैसले पे बात करूँ या उस पे मैं जो समझता हूँ कि ये ऐसा फ़ैसला है कि जो वक्त की ज़रूरत था, वो इस एतबार से था कि अगर ये जवाज़ है PTI का कि गैर कानूनी गिरफ़्तारी हुई है तो वो जवाज़ ख़त्म कर दिया अदालत ने।
اور دوسری جانب ان کو ایک طرح سے پابند بھی کر دیا کہ پولیس لائن میں ہی رہنا ہے، اور پولیس نے اب ان کو سیکیورٹی بھی دینی ہے. کل پولیس ہی انہیں ہائی کورٹ لے کر جائے گی، اور یہ بھی پابند کر دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ نے ماننا ہوگا. اب فیصلہ کیا آتا ہے اس پہ تو کوئی پریڈکشن نہیں کی جاتی ہے. دوسری جانب عمران خان نے اپنے کارکنان سے پرامن رہنے کی اپیل بھی کر دی اور انتشار کی نفی بھی کر دی. بہت اچھی بات ہے کہ عمران خان کے کارکن پرامن رہ جائیں، لیکن جو کچھ ہوا ملک میں ان سارے حالات میں، اگر میں آپ کو پڑوسی ملک کے میڈیا سے متعلق بتاؤں یا ان کی نیوز ایجنسیز یا ان کے جو سوشل میڈیا نیوز پلیٹ فارم ہیں ان پہ آپ دیکھیں تو ایک جشن کا سماں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تو ایون یہاں تک وہ خبردار کر رہے ہیں پاکستان کو کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور ہم اپنے ہر طرح کے معاملات کے لیے تیار ہیں. یہ بھارت کر رہا ہے. کچھ لوگ بنگلہ دیش سے بھی ویڈیو میسیجز کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج ایک اور بات جو گشت کر رہی ہے، جو ٹی ٹی پی ہے اس کے جو یوب کے گورنر ہیں سربکف محمد، انہوں نے عمران خان کے اس سارے عمل کی یا اس سارے تشدد کے ان کے کارکنان کی جانب سے اس کی حمایت کی ہے. یہ خاصا الارمنگ ہے ایسے وقت میں، کیونکہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا معاملہ بھی ہے، مسئلہ بھی ہے. پاکستان کے پڑوس میں دیرینہ اور ہمیشہ کا دشمن بیٹھا ہوا ہے جو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے عناصر ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، کور کمانڈر ہاؤس کو جلا دینا، جی ایچ کیو پہ دھاوا بول دینا، جو لوگوں کی املاک ہیں. کلمہ چوک میں رات کیا ہوا؟ کلمہ چوک لاہور میں کنٹینرز جلا دیے گئے. سوال تو یہ ہے کہ وہ کنٹینر جب آئے ہوں گے اس پہ کتنا سامان ہوا ہوگا، لوگوں کا پیسے کا حرج علیحدہ ہے. پھر جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے امپورٹ کرنی ہے یا ایکسپورٹ کرنی ہے، ان کو کیا پیغام گیا ہے. اب یہ بھی یقینی طور پہ جو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوں گے، ان کی یہ ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. میں یقینی طور پہ کہتا ہوں کہ حکومت کو سوچنا چاہیے، لیکن ہمیں بھی اس معاملے میں ضرور سوچنا چاہیے. یہاں پہ بھٹو کو پھانسی ہو جاتی ہے، یہاں بے نظیر شہید کر دی جاتی ہے، یہاں بے نظیر کا ایک مقدمہ کبھی سکھر لگتا ہے، اسی دن دوسرا مقدمہ لاہور لگتا ہے. یہاں نواز شریف 100 سے زائد نیب کی پیشیاں بھگتتے ہیں، یہاں ان کی صاحبزادی کے ساتھ وہ برطانیہ سے گرفتاری دینے آ جاتے ہیں. ود ڈیو رسپیکٹ، لوگ سمجھتے ہیں، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں اینٹی پی ٹی آئی ہوں یا میں میرا ٹلٹ جو ہے وہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی طرف ہے، لیکن میں حلفاً آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر میں بالکل ایک تاریخی حقائق آپ کو بتا رہا ہوں. یہاں سیاسی لیڈرز کو جب گرفتار کیا جاتا رہا تو وہ گرفتاری خوش اسلوبی سے پیش کرتے رہے، اور سیاست میں تو یہ گرفتاریاں، یہ ہتکڑیاں زیور سمجھی جاتی ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے ایک لمبے عرصے سے زمان پارک میں اپنے کارکنان کو ڈھال بنایا. پھر اس کے بعد جب یہ گرفتاری ہوتی ہے، عدالتی فیصلہ آ گیا، عدالت کہتی ہے غیر قانونی ہے تو ہم کہتے ہیں غیر قانونی ہے. ان پرنسپل ہم اس بات سے بالکل پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. لیکن جو معروضی حالات ہیں کہ آپ گرفتاری سے بچنے کے لیے کارکنان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور طرح طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ آپ نے استعمال کیے ہیں. اور پھر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ سب کیوں ہوا پاکستان میں، پاکستان ان حالات کا متحمل کیوں ہوا کہ آج بھارت بھی تھریٹ کر رہا ہے، آج ٹی ٹی پی بھی تھریٹ کر رہی ہے، آج ریاست کو ملک کے اندر سے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آئی ایس پی آر یہ کہتا ہے کہ 75 سال میں جو دشمن نہ کر سکا وہ سیاست کی ہوس میں مبتلا شخص نے کر دیا. اب میں یہاں پہ اپنے جو پاکستانی ہیں، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، جو فوج میں لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ہیں. یہ سب پاکستانی ہیں. یہاں لوگ، یہاں کارکن سیاسی ایندھن کے طور پر استعمال ہوتے رہے، یہاں کارکنوں کو سیاسی ایندھن سمجھا جاتا ہے. یہاں جو لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، اب تک کے جو اعداد و شمار میرے پاس ہیں، ویسے تو جماعتیں ایگزیجریٹ کر رہی ہیں، لیکن 70 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں، 11 کے قریب لوگ جاں بحق ہیں. جو فیکٹس ہیں، جو حقیقی جو مصدقہ اطلاعات ہیں اس کے مطابق، یہ جو 11 جنازے جس گھر سے اٹھے ہیں وہ کسی کے بچے ہیں، کسی کے بیٹے ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کے جو خواتین آئیں، میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ بچوں کے ساتھ عورتوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. یہ عمل بالکل ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ عمل بھی تو ٹھیک نہیں ہے کہ بچے جو سن بلوغت کو ہی نہیں پہنچے ہیں، آپ ان کو لے کے موب میں آ جاتے ہیں، آپ ان کو لے کے وہاں پہ آ جاتے ہیں جہاں شیلنگ ہو رہی ہے، جہاں لاٹھی چارج ہو رہا ہے، جہاں گولی چل رہی ہے. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ کون سی دانش مندی ہے؟ اور مذہبی حوالوں کے اعتبار سے تو شہباز گل صاحب جو امریکہ پہنچ گئے ہیں اور اب ان کی زبان کھل گئی ہے، جس طرح کے نعرے انہوں نے لگوائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت الارمنگ ہے. پھر کچھ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پتہ نہیں کیا
جو حدود و قیود ہیں ہمارے مذہب کی ان کو کراس کیا جا رہا ہے، یہ سب باتیں وہ ہیں، یہ ایکسٹریمزم ہے، یہ انتہا پسندی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں جی ایچ کیو پر 2 بار دھاوا بولا گیا ہے، ایک حملہ ٹی ٹی پی نے 2009 میں کیا تھا اور دوسری بار یہ ہوا ہے۔ میں یقین مانیے کہ جب آپ اپنی دفاعی لائن کو کمزور کرتے ہیں تو آپ ملک کو کمزور کرتے ہیں، لیکن اس سب میں، اس بھونچال میں، یہ ساری حقیقتیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حکومت، میں سمجھتا ہوں کہ اچھا بھلا ایک مذاکرات کا پروسیس چل رہا تھا، اگر پی ٹی آئی کہتی ہے ناکام ہو گئے، آپ پھر ایک کوشش کرتے ہیں ان کو منانے کی، حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے منانا، کوئی بھلے جتنی مرضی انتہا کو پہنچ جائے، لیکن اب سیاست نہیں نظر آ رہی ہے، اب یہ انتہا پسندی ہے، یہ شر پسندی ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ آپ لاہور میں جلائیں، ریڈیو پاکستان کو جلایا گیا، پشاور میں، یقین مانیے کہ میں دل گرفتہ ہوں، میری پہلی جو فنی تربیت گاہ ہے وہ ریڈیو پاکستان ہے، اور اس کا جو موٹو ہے وہ ہے قرآن کریم کی آیت ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ لِلْحُسْنَى، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور آپ نے اس کو جلا دیا۔ یہ سب جو املاک ہیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، سوات کا جو ٹول پلازا ہے، پھر پشاور موٹر وے کے میں ویژولز دیکھ رہا تھا، باقی جگہوں پہ پھر بینک لوٹے جا رہے ہیں، جو گاڑیاں ہیں ان کے شو رومز جلائے گئے ہیں، ان کمپنیوں کو، اپنے کسٹمرز کو، آپ خود سوچئے کہ ایک شخص جو جرمنی سے کسی گاڑی کی ایکسپورٹ کی فرنچائز لے کے آیا ہے، ڈسٹریبیوشن لے کے آیا ہے، اور وہ پاکستان جیسے ملک میں کاروبار کر رہا ہے، اس نے کیا کوئی جواب نہیں دینا ہوگا کہ اب وے بیک، یا اس کو جو نقصان ہوا ہوگا، یا بھلے اس نے انشورنس کلیم کی ہوگی جس کمپنی سے، تو کب تک کوئی انشورنس کمپنیز ایسے چلائیں گی؟ یہ کیا ہے؟ یہ تماشا سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن عمران خان صاحب 15 مہینے سے جو بارود آپ اپنے کارکنوں میں بھر رہے تھے اب وہ پھٹا ہے، اور آپ کے پاس ابھی بھی ڈور ہے کہ ان کو سنبھالیں۔ آپ قانون کی عملداری کی بات کرتے ہیں، آپ رول آف لاء کی بات کرتے ہیں، آپ آئین کو مدر آف لاء کہتے ہیں، تو آئین کے مطابق آپ پہ کیسز جتنے بھی ہیں آپ اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کریں۔ نواز شریف بھی تو کرتے رہے، باقی بھی تو کرتے رہے، بھٹو یہاں پہ شہید ہو جاتا ہے، میں بلاول بھٹو کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ بھٹو شہید ہو گیا، بے نظیر شہید ہو گئی، لیکن انہوں نے عدالتوں پہ حملہ نہیں کیا، آئین سے باہر جا کے بات نہیں کی۔ یہاں پہ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے، جو الزامات ہیں آپ پہ کرپشن کے، اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، القادر ٹرسٹ کیس کو تو کوئی ڈسکس ہی نہیں کر رہا، ہم تو اسی میں الجھے ہیں، کبھی ہماری گاڑیاں ادھر بھاگ رہی ہیں، یہاں پہ ہنگامہ، وہاں پہ ہنگامہ، اور انٹرنیٹ بند ہے، جو نقصان اس کو ہو چکا ہے، 1 ارب سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے پچھلے 48 گھنٹے میں، 57 کروڑ روپے صرف جو ریونیو آتا ہے ایف بی آر کو، جو پاکستان کے خزانے کو، وہ نہیں پہنچا ہے۔ یہ سارے نقصانات ہیں، یہ سارے حالات ہیں۔ میں ریکویسٹ کروں گا اس وقت جو اکابرین ہیں اس ملک کے، بشمول وزیر اعظم پاکستان، بشمول شہباز شریف، بشمول آصف زرداری، بشمول مولانا فضل الرحمان، بشمول دیگر سٹیک ہولڈرز، کہ اس وقت اس ملک کو اس بھونچال سے نکالیے۔ وہ ایک جملہ ہم سنتے ہیں نا کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اور یہاں پہ تاریخ کو، اپنے آپ کو نہیں دہرانا چاہیے، اپنا ایک ایک قدم پیچھے آئیے، کیسز ہیں، قانون کا سامنا کریں، آج نہیں تو کل انصاف پریویل کرے گا، ادارے ہیں، کسی پہ کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ یہ پاکستان کا منظرنامہ ہے، دل دکھتا ہے، دل گرفتہ ہیں، سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ لوگ کرٹیسزم کرتے ہیں، ہم اپنی فٹرنیٹی میں کرتے ہیں، لوگ جیسے مرضی کمنٹ کریں، لیکن یہ حقائق ہیں جو آپ کے سامنے رکھے ہیں، فیصلہ عوام کے سامنے بھی ہے، لیکن کول ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں ٹھنڈا ہونا پڑے گا، ہم لوگوں کو، مجھے ہونا پڑے گا، آپ کو ہونا پڑے گا۔ یہ اشتعال، یہ انتشار ہمارے حق میں نہیں ہے۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔